मध्यम सूरज की आखिरी किरणें जब पहाड़ों की चोटियों से सरक कर नीचे मैदानों में फैल रही थीं, तो पहाड़ की एक ढलवान पर अब्दुल वदूद नामी एक बूढ़ा चरवाहा अपनी बांस की लाठी पर टेक लगाए खामोश बैठा आसमान को तक रहा था। वो रोज शाम को यहीं आकर बैठता था, अपनी वाहिद साथी एक सफेद भेड़ के साथ। उस भेड़ का नाम उसने शमसा रखा था। नाम इसलिए रखा था कि जब वो आई थी उस दिन धूप कुछ खास थी, नर्म सी, जैसे सूरज खुद आकर उसके आंगन में बैठ गया हो। शमसा चर रही थी, मगर अपने मालिक की खामोशी को शायद वो समझती थी। अब्दुल वदूद अक्सर उसकी बातें करता, दिल की बातें, बीती यादें, रंजिशें, दुख और वो बेटी जिसे वो दुनिया के जुल्म में खो चुका था। देख शमसा, तो ही रह गई है अब मेरे साथ। उसने हल्के से शमसा के सर पर हाथ फेरा, जैसे वो भेड़ नहीं उसकी बेटी हो। अब्दुल वदूद कभी अमीर नहीं था, लेकिन बाइज्जत जरूर था। उसके हाथों की मेहनत से खुशबू आती थी। उसकी सच्चाई गांव में मशहूर थी, मगर जमाना ना सच का कदर करता था, ना बूढ़े वजूद का। उसकी बीवी बचपन में ही दुनिया छोड़ गई, और इकलौती बेटी रमीज़ा, जिसे वो शहजादियों की तरह पाला था, गुर्बत की मार और जमींदार की हवस का शिकार हो गई। रमीज़ा की मौत ने अब्दुल वदूद को अंदर से तोड़ दिया था। वो न लड़ सका, ना इंसाफ मांग सका, बस झोंपड़ी में चुपचाप बैठा रहा। और तभी शमसा आई। शमसा एक अजीब सी भेड़ थी। वो कभी शोर नहीं करती थी, ना दूसरों की तरफ लपकती, बस अब्दुल वदूद के साथ साथ रहती, जैसे वो इसकी मुहाफिज हो। गांव के बच्चे कभी उसके पीछे भागते, लेकिन वो इनसे दूर रहती। अब्दुल वदूद ने खुद इसे पहाड़ी के उस पार पाया था, जहां कभी रमीज़ा खेती में जाया करती थी। शमसा तब भी उसे सीधी आंखों से देख रही थी, बिल्कुल इंसानों जैसी आंखें। रमीज़ा, क्या तूने भी उसे मेरे लिए भेजा है? ये वो सवाल था जो अब्दुल वदूद कई बार करता, मगर जवाब में सिर्फ खामोशी ही होती। उस शाम भी जब सूरज गुरूब हो रहा था, अब्दुल वदूद ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह, अगर तूने मेरे लिए कुछ रखा है तो अब तू जाहिर कर दे, वरना मुझे भी अपने पास बुला ले। शमसा ने उसके पास आकर सर रखा। पहली बार अब्दुल वदूद को लगा जैसे उसका दिल धड़क कर कुछ कह रहा हो। वो साकित हो गया। धूप का रंग सुनहरा हो चुका था, पहाड़ों के साए लंबे हो रहे थे, और उसके हाथ शमसा की नर्म गर्दन पर थे। फिर उसने वो अल्फाज कहे जो वो अक्सर दोहराता था, काश तू मेरी जबान समझ सकती शमसा, काश। यही वो लम्हा था जिसने आने वाले हर दिन का रुख बदल दिया। शमसा ने आहिस्ता से गर्दन उठाई, आंखों में वही चमक जो पहली बार पहाड़ी पर थी, और कहा, मैं समझती हूँ अब्दुल वदूद बाबा। चरवाहे के हाथ झटक से पीछे हटे, उसके मुंह से सांस रुक गई। उसने पीछे हटकर घूर कर शमसा को देखा, लेकिन वो भेड़ ही थी, बस इसके होंठ जैसे हरकत में थे। अब्दुल वदूद जमीन पर गिर गया, उसके हाथ थरथरा रहे थे। उसने अपनी टोपी उतार कर माथे से लगाई और आसमान की तरफ देखकर सजदे में गिर गया। यार, अब ये कैसा इशारा है? शमसा ने दोबारा कहा, अब की बार वाजिया तौर पर मैं तेरे साथ हूं बाबा, तू अकेला नहीं है। अब्दुल वदूद सजदे में देर तक पड़ा रहा। बाहर हवा के झोंके दरख्तों के पत्ते हिला रहे थे, और शाम मुकम्मल रात में बदल चुकी थी। जब वह उठा तो उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं, आंखों में खौफ, खैरत और अकीदत के आंसू। शमसा खामोश खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तूने तूने अभी मुझसे बात की थी ना? शमसा ने हल्का सा सर हिलाया। हाँ बाबा। अब्दुल वदूद के पैरों तले से जमीन खिसकती महसूस हुई। उसने झोंपड़ी के दरवाजे को थामा, जैसे सहारे की जरूरत हो। ये कैसा ख्वाब है, या मैं पागल हो गया हूं? शमसा आहिस्ता कदमों से उसके करीब आई, अपने नर्म सर को इसके घुटनों से लगा दिया। बाबा, तुम पागल नहीं हो, ना ये ख्वाब है। मैं वाकई तुमसे बात कर सकती हूँ, लेकिन सिर्फ तुमसे। अब्दुल वदूद की आवाज कपकपा गई। तो तू जानवर होकर बात कैसे कर सकती है? शमसा की आवाज में वो ठहराव था जो बरसों की दानाई के बाद पैदा होता है। शमसा ने कहा, मैं आम भेड़ नहीं हूं बाबा, मैं तुम्हारी आजमाइश हूं।
تمہارا انعام بھی اور راز بھی۔ تمہیں صبر ملا ہے، اس لیے مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا، لیکن یہ راز کسی کو مت بتانا۔ دنیا جلدی یقین نہیں کرتی، وہ مذاق اڑاتی ہے یا مار ڈالتی ہے۔ عبد الودود کی آنکھوں میں 2 آنسو ٹپک گئے۔ کیا تو میری رمیزہ کی دعا ہے؟ شمسہ خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، کہو تو تمہیں رمیزہ کا خواب دکھاؤں؟ نہیں، بس یہی کافی ہے کہ تو میرے ساتھ ہے۔ اگلے دن عبد الودود معمول کے مطابق بھیڑ کو چراگاہ کی طرف لے گیا تو اس کے دل میں طوفان برپا تھا۔ وہ ہر لمحہ ارد گرد دیکھتا جیسے کوئی سن رہا ہو، لیکن شمسہ اب بالکل عام بھیڑ کی طرح چل رہی تھی، جیسے کل رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ گاؤں کے راستے میں بچوں نے دیکھ کر شور مچایا، پاگل بابا آ رہا ہے، اپنی بھیڑ سے باتیں کرتا ہے۔ کچھ عورتیں ہنسی، ایک مرد بولا، اب یہ بڈھا دن میں بھی خواب دیکھتا ہے، لگتا ہے آخر کار اکیلا پن کھا گیا اسے۔ عبد الودود چپ رہا، اس نے کبھی جواب دینا پسند نہیں کیا، صرف صبر کرنا جانتا تھا، لیکن اندر سے وہ جانتا تھا اب وہ اکیلا نہیں ہے۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے، عبد الودود کی شمسہ سے باتیں اب ایک نئی روشنی بن چکی تھیں۔ وہ اسے قصے سناتا، رمیزہ کی باتیں کرتا، اپنی گزری زندگی کا حال سناتا، اور شمسہ ہر بات غور سے سنتی۔ ایک دن عبد الودود شمسہ کو چرا رہا تھا کہ مولوی بخشو نے اسے دور سے دیکھ لیا۔ وہ حیران ہوا کہ عبد الودود سر جھکائے کچھ کہہ رہا ہے اور وہ بھیڑ اس کی طرف نظریں جمائے بیٹھی ہے۔ واپس مسجد جا کر مولوی نے چودھری نظر دین کو بتایا، وہ بڈھا چرواہا پاگل ہو گیا ہے، جانوروں سے باتیں کرتا ہے۔ چودھری ہنسا، اسے چھوڑ مولوی صاحب، کسی دن کام آئے گا، شاید ہمیں بھیڑوں کی زبان سکھا دے۔ پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی، بڈھا بابا پاگل ہو گیا ہے، بھیڑ اس کی بیٹی ہے۔ کچھ بچے شام کو اس کی جھونپڑی کے باہر آ کر آوازیں دیتے، رمیزہ رمیزہ باہر آؤ۔ ایک دن عبد الودود برداشت نہ کر سکا، دروازہ کھولا اور بولا، شرم نہیں آتی تمہیں؟ تم جانوروں کا دل بھی دکھاتے ہو۔ بچوں نے ہنس کر کہا، تمہاری بھیڑ تو روتی بھی ہے نا، باتیں بھی کرتی ہے، ہمیں بھی سناؤ نا۔ اس رات عبد الودود نے شمسہ سے کہا، کاش یہ سب تمہیں سن لیتے۔ شمسہ بولی، سنیں گے بابا، وقت آنے پر، لیکن اس وقت جب جھوٹ کا بازار لگے گا اور سچ کو جلا دیا جائے گا، تب میں بولوں گی سب کے سامنے۔ چاندنی رات تھی، خاموشی میں صرف جھونپڑی کے اندر جلتے چراغ کی ہلکی ہلکی ٹمٹماہٹ سنائی دے رہی تھی۔ عبد الودود اور شمسہ جھونپڑی کے کونے میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ باہر کے لوگ انہیں پاگل سمجھتے تھے، لیکن اندر ایک گہری خاموشی حقیقت کا طوفان بنپ رہا تھا۔ بابا، شمسہ کی آواز مدھم تھی، اب وہ وقت قریب آ رہا ہے جب لوگ تمہیں صرف دیوانہ نہیں، خطرہ بھی سمجھیں گے۔ عبد الودود نے سر جھکا لیا، میں کیا کروں شمسہ، ہر دن گاؤں میں کوئی نہ کوئی میری باتوں پہ ہنستا ہے۔ میں خاموش رہتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں، میں بولوں تو کہتے ہیں پاگل ہے۔ شمسہ نے اپنے اگلے پاؤں اس کے گھٹنے پر رکھ دیے۔ بابا، تم صرف میرے لیے نہیں، ان سب کے لیے کھڑے ہو جو خاموش ہیں، کمزور ہیں اور سچ بولنے سے ڈرتے ہیں، لیکن ابھی وقت نہیں آیا، راز کو چھپانا ہوگا۔ دوسری طرف گاؤں میں چودھری نظر دین نے مولوی بخشو اور اپنے چند چہیتے لوگوں کو ایک خفیہ بیٹھک میں بلایا۔ مولوی صاحب، وہ بڈھا اب خطرہ بنتا جا رہا ہے، لوگ اسے مذاق سمجھ رہے ہیں، لیکن کیا خبر وہ سچ میں کوئی جادوگر ہو، وہ بھیڑ کو بولنا سکھا رہا ہے، کل کو پورا ریوڑ جانوروں کا لشکر بن جائے گا۔ مولوی بخشو نے داڑھی سہلاتے ہوئے کہا، شریعت میں تو یہ سب حرام ہے، اگر جانور بولنے لگیں گے تو یہ فتنہ ہے۔ چودھری نے دانت پیستے ہوئے کہا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ورنہ یہ بڈھا ہمیں ہی پاگل ثابت کر دے گا۔ اسی وقت گاؤں کا ایک نوجوان حفیظ دروازے پر آیا اور بولا، چودھری صاحب، وہ بڈھا آج بازار میں بھی اپنی بھیڑ سے باتیں کر رہا تھا، لوگ دیکھ رہے تھے۔ چودھری نے گہری سانس لی، بس بہت ہو گیا، کل صبح اسے مسجد میں بلا کر سب کے سامنے بات کریں گے، اگر نہ مانا تو کوئی علاج نکالنا پڑے گا۔ اگلی صبح مسجد کے صحن میں ایک مجمع لگایا گیا۔ گاؤں کے مرد، مولوی بخشو، چودھری اور خود عبد الودود، شمسہ دور کھڑی تھی چرواہے کی نگاہ میں۔ چودھری نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، لوگوں، ہم سب جانتے ہیں عبد الودود ایک معزز شخص تھا، لیکن اب اس کی باتیں عقل سے باہر ہو چکی ہیں۔ وہ اپنی بھیڑ کو بیٹی سمجھتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے، کیا ہم اسے مزید ایسے چلنے دیں؟
لوگوں میں چہ میں گوئیاں شروع ہو گئیں، کچھ ہاں میں سر ہلاتے، کچھ نہیں۔ مولوی بخشو آگے بڑھا، عبدالودود تمہیں سچ سچ بتانا ہوگا، تمہاری بھیڑ بولتی ہے؟ عبدالودود نے پرسکون آواز میں جواب دیا، نہیں مولوی صاحب، میری بھیڑ عام جانور ہے، لیکن میرے لیے وہ خاموشی میں تسلی ہے، میرے صبر کا سہارا ہے، میں اس سے باتیں کرتا ہوں جیسے کچھ لوگ قبروں سے باتیں کرتے ہیں۔ چودھری جھلا گیا، یہ چلاکی ہے، سچ بولو یا گاؤں چھوڑ دو۔ شمسا دور کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ عبدالودود کی آنکھ اس سے ملی اور دل ہی دل میں بولا، ابھی نہیں شمسا، ابھی راز نہیں کھولنا۔ اس رات جھونپڑی میں شمسا نے پوچھا، بابا تم نے سب کے سامنے انکار کیوں کیا؟ کیونکہ اگر میں سچ بولتا تو وہ تمہیں مجھ سے چھین لیتے، وہ تمہیں قید کر دیتے، شاید مار بھی دیتے۔ میں تمہیں نہیں کھونا چاہتا شمسا۔ شمسا کی آنکھوں میں نمی آ گئی، اور اگر کل وہ ہمیں جھونپڑی سے نکال دیں؟ عبدالودود نے مسکرا کر جواب دیا، تو ہم پہاڑوں میں چلے جائیں گے، جیسے نبیوں نے ہجرت کی، ویسے ہی ہم بھی، بس تم میرے ساتھ رہنا۔ شمسا نے آہستہ سے کہا، بابا میں وعدہ کرتی ہوں، جب وقت آئے گا میں سچ بولوں گی، سب کے سامنے اونچی آواز میں، لیکن تب تک ہمیں چھپنا ہوگا اور برداشت کرنا ہوگا۔ چند دن گزرے لیکن گاؤں کا شک بڑھتا گیا۔ کچھ راتوں کو جھونپڑی کے آس پاس لوگ چھپ کر سننے لگے، لیکن عبدالودود اور شمسا محتاط ہو گئے تھے۔ کبھی کبھی وہ دونوں رات کو پہاڑ پر جا کر بات کرتے تو ہوا بھی رک جاتی۔ چاند کی روشنی میں شمسا کی آنکھیں چمکتی اور عبدالودود کے الفاظ آسمان تک بلند ہوتے۔ وہ راز جو کسی کو سمجھ نہ آتا، آج وہ ان کے درمیان ایک پاکیزہ بندھن بن چکا تھا۔ صبح کی نرم دھوپ عبدالودود کی جھونپڑی کے باہر بکھری ہوئی تھی۔ جھونپڑی کے دروازے پر بیٹھا وہ اپنی لاٹھی کو زمین میں ہلکے ہلکے ٹھوک رہا تھا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ شمسا ہمیشہ کی طرح اس کے قدموں میں بیٹھی تھی، خاموشی سے چراگاہ کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن اس صبح کی خاموشی آہستہ آہستہ شور میں بدلنے والی تھی۔ اوے لوگو، سنو سنو، عبدالودود کی بھیڑ قرآن بھی سن لیتی ہے۔ یہ آواز رمو نائی کی تھی، جو چودھری کے خاص لوگوں میں شامل تھا۔ اس کے 4-5 نوجوان کھڑے ہنس رہے تھے۔ کیا بات کرتے ہو رامو؟ اگر وہ بھیڑ بات کر سکتی ہے تو نکاح بھی کروا دو اس کا، دوسرا بولا، اور سب کہا لگا کر ہنسنے لگے۔ عبدالودود نے سر جھکا لیا، کچھ نہیں کہا۔ شمسا تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئی، اس کی آنکھوں میں چمک تھی، لیکن غصے کی نہیں، صبر کی۔ بابا اب یہ مذاق نہیں رہا، یہ سازش بن چکی ہے۔ جانتا ہوں شمسا، مگر جب تک میرا سچ اندر زندہ ہے، کسی کا جھوٹ مجھے جھکا نہیں سکتا۔ چودھری نظردین اسی وقت اپنے اونچے کچے صحن میں بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ اس کے سامنے رمو نائی، سمد لوہار اور مولوی بخشو بیٹھے تھے۔ ہم نے اسے مذاق بنا دیا ہے، لیکن وہ بڈھا اب بھی جھکنے کو تیار نہیں، رمو نے کہا۔ چودھری نے دانتوں میں حقے کی نال دبا کر گہرا کش لیا۔ اب مذاق کافی نہیں، اب اسے گاؤں سے نکالنے کا وقت آ گیا ہے۔ مولوی بخشو نے آنکھیں موند کر کہا، میں شرعی دلیل دے سکتا ہوں، یہ شخص فتنہ پیدا کر رہا ہے، گمراہی پھیلا رہا ہے، لوگ اسے اولیاء کا درجہ دینے لگے تو دین کا نقصان ہوگا۔ چودھری نے کہکا لگایا، بخشو صاحب، اسی بات کا تو ڈر ہے کہ کہیں وہ واقعی ولی نہ نکل آئے۔ سب ہنسنے لگے، لیکن چودھری کی آنکھوں میں چمک تھی، خطرناک چمک۔ اگلے دن اعلان کیا گیا، گاؤں کے سب مرد حضرات کل دوپہر مسجد میں جمع ہوں، عبدالودود کے معاملے پر حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ اعلان ایک نئے طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ عبدالودود نے جب یہ سنا تو خاموش رہا۔ شام کو وہ شمسا کے ساتھ پہاڑی چراگاہ پر چلا گیا، جہاں وہ رمیزہ کو قصے سنایا کرتا تھا۔ بابا کل کیا ہوگا؟ شمسا نے پوچھا۔ جو نصیب میں ہوگا وہی ہوگا، لیکن میں جھوٹے چودھری کے سامنے نہیں جھکوں گا، نہ مولوی کی زبان کے ڈر سے سچ چھپاؤں گا۔ شمسا خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی، اگر کل وہ تمہیں بانس سے باندھ دیں، مارنے لگیں۔ عبدالودود نے آسمان کی طرف دیکھا، تو میں اللہ کا نام لوں گا اور تو میری گواہی دینا۔ دوسرے دن مسجد کے صحن میں مجمع لگا، مرد، بوڑھے، جوان سب موجود تھے۔ مولوی بخشو ممبر پر کھڑا تھا اور چودھری سب سے آگے کرسی پر بیٹھا۔ عبدالودود اپنی لاٹھی تھامے جھونپڑی سے نکل کر آیا اور ایک طرف جا کر کھڑا ہو گیا۔ مولوی صاحب، یہ شخص ایک عام چرواہا اب گاؤں میں فتنہ بن چکا ہے۔ اس کی زبان سے عجیب باتیں نکلتی ہیں۔ یہ اپنی بھیڑ کو انسانوں جیسا درجہ دیتا ہے۔ یہ شریعت سے ہٹ کر باتیں کرتا ہے۔
ہم اس سے پوچھتے ہیں سچ کیا ہے؟ چودھری بولا، ہاں عبد الودود، اب سب کے سامنے بتاؤ، کیا تمہاری بھیڑ بولتی ہے؟ عبد الودود نے ایک گہری سانس لی اور پھر پورے مجمع کی طرف دیکھا۔ نہیں، میری بھیڑ عام جانور ہے، لیکن اس میں میرے دکھوں کا عکس ہے۔ وہ خاموش ہے لیکن میں اسے سن لیتا ہوں۔ شاید یہ پاگل پن ہے یا شاید عشق، لیکن اگر یہ فتنہ ہے تو میں اس فتنے کو ساتھ لیے قبر میں جا سکتا ہوں۔ چند لوگ سر جھکانے لگے، چند نے نفرت سے دیکھا۔ چودھری نے اٹھ کے کہا، تو تم اقرار کرتے ہو کہ تمہاری عقل سلامت نہیں ہے؟ میں اقرار کرتا ہوں کہ میری عقل سچ کو پہچانتی ہے اور جھوٹ کے ہجوم میں خاموشی کو ترجیح دیتی ہے۔ مولوی بخشو بولا، تو فیصلہ یہ ہے، یہ شخص گاؤں سے نکالا جائے، اسے یہاں رہنے کی اجازت نہیں۔ چند لوگ آگے بڑھے، عبد الودود کی جھونپڑی کو آگ لگانے کا مشورہ دینے لگے، لیکن تب کچھ عجیب ہوا۔ شمسا، جو دور ایک درخت کے نیچے بیٹھی تھی، آہستہ آہستہ مجمع کے قریب آئی، اور جب وہ مسجد کے صحن کے بیچ پہنچی تو ایک آواز گونجی، بس بہت ہو گیا۔ سب لوگ ٹھٹک گئے، کسی کو سمجھ ہی نہ آیا کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ یہ سچائی کی آواز ہے، شمسا بولی، سب کے سامنے پہلی بار۔ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ مولوی پیچھے ہٹ گیا، چودھری کے ہاتھ سے حقہ گر گیا۔ یہ جادو ہے، کسی نے چیخ کر کہا، لیکن عبد الودود نے آنکھیں بند کر کے بس اتنا ہی کہا، یہ وہ لمحہ ہے جس کا وعدہ شمسا نے مجھ سے کیا تھا۔ مسجد کے صحن میں سناٹا چھا گیا، سب کی نظریں اس سفید بھیڑ پر تھیں جو بول چکی تھی، ایک واضح انسانوں جیسی زبان میں۔ شمسا خاموشی سے عبد الودود کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ مولوی بخشو کی آنکھیں خوف سے پھیل چکی تھیں۔ چودھری نظر دین کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ کچھ جوانوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ رمو نائی زمین پر بیٹھ کر بسم اللہ پڑھنے لگا۔ چودھری، جو کبھی کسی کی بات نہ سنتا، دھاڑتا ہوا آگے آیا اور شمسا کے سامنے کھڑا ہو کر چیخا، یہ کیا تماشا ہے؟ کوئی بھیڑ نہیں بول سکتی، یہ سب جادو ہے، یہ بڈھا لوگوں کو بہکا رہا ہے۔ شمسا نے نہایت ٹھہراؤ سے کہا، ظلم جب حد سے بڑھ جائے تو قدرت اپنا نظام ظاہر کرتی ہے۔ میں سچ کی آواز ہوں اور عبد الودود اس بستی کا سب سے سچا انسان۔ تم جھوٹ ہو، فریب ہو اور تمہارا زوال قریب ہے۔ چودھری ایک لمحے کو پیچھے ہٹا، پھر بولا، اسے جلا دو، اس بڈھے سمیت، یہ فتنے کی جڑ ہے۔ کچھ لوگوں نے عبد الودود کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن مولوی بخشو نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ ٹھہرو، یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ اگر واقعی یہ جادو ہے تو تمہیں کسی عالم یا کسی قاضی کے سامنے لے جانا ہوگا۔ مسجد میں آگ لگانا بے حرمتی ہے۔ چودھری جھنجھلا گیا، یہ بڈھا تمہیں بھی خرید چکا ہے کیا؟ مولوی نے نظریں نیچی کر لی، لیکن دل میں تڑپ اتر چکی تھی۔ ساری زندگی ممبر پر بیٹھ کر اس نے سچائی کی باتیں کی تھیں، اور آج وہ سچ اپنی آنکھوں کے سامنے بول رہا تھا، ایک بھیڑ کی زبان میں۔ اسی رات عبد الودود کو مسجد میں قید کر دیا گیا۔ شمسا کو پکڑ کر درخت سے باندھ دیا گیا۔ گاؤں کے لوگ سہمے ہوئے تھے، کچھ خوف زدہ، کچھ پشیمان، اور کچھ اب بھی ہنسی اڑا رہے تھے۔ رات کے آخری پہر مولوی بخشو تنہا مسجد میں آیا اور عبد الودود کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سنا، بہت کچھ پڑھا، لیکن یہ تو میری عقل سے بھی باہر ہے۔ عبد الودود خاموش رہا۔ مولوی نے آہستہ سے کہا، کیا یہ سب سچ ہے؟ واقعی وہ بھیڑ؟ عبد الودود نے آہستہ سے کہا، مولوی صاحب، سچ وہی ہوتا ہے جس پر دل گواہی دے۔ آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے؟ مولوی کا سر جھک گیا۔ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، لیکن میں ڈر گیا ہوں۔ لوگ مجھے چھوڑ دیں گے، چودھری مجھے مسجد سے نکال دے گا۔ تو پھر اللہ کا گھر چھوڑ دو بخشو صاحب۔ اگر اللہ سے جڑنے کا دروازہ بند ہو جائے تو باقی سارے دروازے بیکار ہیں۔ مولوی خاموشی سے اٹھا اور مسجد سے باہر نکل گیا۔ صبح ہوتے ہی چودھری نے سب لوگوں کو پھر جمع کیا۔ گاؤں کے چونک میں بانس کا ایک چبوترا تیار کیا گیا، عبد الودود اور شمسا کو جلانے کے لیے۔ یہ فیصلہ گاؤں کی حفاظت کے لیے ہے، چودھری نے اعلان کیا۔ جو بھی اس فتنے کا ساتھ دے گا وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ لوگ خاموش تھے، کئی دلوں میں طوفان تھا، مگر زبانیں بند تھیں۔ شمسا درخت سے بندھی ہوئی تھی، چپ چاپ آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عبد الودود کے چہرے پر سکون تھا، جیسے وہ شہادت کے لیے تیار ہو۔ لیکن جیسے ہی لکڑیاں جلانے والے نے مشعل آگ کے قریب لائی،
ایک زوردار چیخ فضا میں گونجی۔ رکو! مولوی بخشو دوڑتا ہوا آیا۔ اس کے ہاتھ میں قرآن اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ یہ ظلم بند کر دو، یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہ بوڑھا جھوٹ نہیں بول رہا، یہ سچا ہے۔ لوگ چونک گئے۔ چودھری نے چیخ کر کہا، مولوی تو بھی پاگل ہو گیا ہے کیا؟ مولوی نے بلند آواز میں کہا، نہیں، میں آج ہوش میں آیا ہوں، اور تم ظالم ہو۔ چودھری نظر دین، تمہیں اللہ کا خوف نہیں؟ تم نے اس گاؤں میں صرف ظلم بانٹا ہے۔ چودھری غصے سے آگے بڑھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا شمسا بولی، بس وقت پورا ہو چکا ہے، سچ کو دبانے والوں پر اب پردہ نہیں پڑے گا۔ اچانک ایک تیز ہوا چلی، آسمان پر کالے بادل چھا گئے، اور سب کے سامنے چودھری کے جسم پر کپ کپی تاری ہونے لگی۔ اس کی زبان لڑکھڑائی، آنکھیں گھبرا گئیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، ایک بھیڑ کیسے بول سکتی ہے؟ لیکن اب ایک پورا مجمع بول رہا تھا، ہمیں سچائی چاہیے، ظلم بند کرو، عبد الودود کو چھوڑ دو، شمسا کو چھوڑ دو۔ چند ہی لمحوں میں منظر بدل چکا تھا۔ لوگ آگے بڑھے، عبد الودود کو کھولا، شمسا کی رسی کاٹی گئی، اور چودھری نظر دین پیچھے ہٹتا ہوا اپنی حویلی کی طرف دوڑ لگا گیا۔ مولوی بخشو نے عبد الودود کا ہاتھ تھاما اور مجمع کی طرف دیکھ کر کہا، یہ اصل ایمان ہے، سچائی، صبر اور قربانی۔ یہ بوڑھا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کا بندہ جب صبر کرے تو رب اس کے لیے خود گواہی دیتا ہے۔ شمسا اس کے پہلو میں بیٹھی تھی، خاموش، مگر پوری فضا میں اس کی موجودگی محسوس کی جا سکتی تھی۔ شمسا نے پرنم آواز میں کہا، بابا وقت آ گیا ہے، مجھے جانا ہوگا۔ عبد الودود چونکا۔ کہاں جانا ہے شمسا؟ اب تو سب مان گئے ہیں، اب تو ہم امن سے جی سکتے ہیں۔ شمسا نے گردن نیچی کی، یہ دنیا میں میرا وقت پورا ہو چکا ہے۔ میرا کام تمہارے ذریعے سچ کو ظاہر کرنا تھا۔ میں کوئی عام بھیڑ نہیں بابا، میں اس دعا کا جواب تھی جو تم نے اپنی بیٹی کی قبر پر مانگی تھی۔ عبد الودود کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ تو میری رمیزہ کی دعا تھی؟ ہاں، میں رمیزہ کے آخری سجدے میں مانگی گئی دعا کا جواب ہوں۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے باپ کو دنیا جھوٹا نہ سمجھے، اور اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیج دیا، ایک بھیڑ کی شکل میں، تاکہ امتحان ہو اور انجام پاک ہو۔ عبد الودود زمین پر سجدے میں گر گیا، اس کی آواز روتے ہوئے ٹوٹ رہی تھی۔ شکر ہے مولا تیرا کہ تو نے مجھے رسوا نہیں کیا۔ اسی رات گاؤں میں ایک اور ہلچل مچ گئی۔ چودھری نظر دین کی حویلی میں آگ لگ گئی۔ گاؤں والے جمع ہو گئے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ آگ نہ پھیل رہی تھی نہ بجھ رہی تھی، بس ایک ہی جگہ سلگ رہی تھی۔ چودھری کی آواز اندر سے آ رہی تھی، مجھے معاف کر دو، مجھے بچاؤ۔ لوگ حویلی کے دروازے کے باہر کھڑے تھے، لیکن کوئی اندر جانے کی ہمت نہ کرتا۔ اسی وقت شمسا وہاں پہنچی۔ یہ وہ ہے جس نے مظلوموں پر ظلم کیا، سچ کو جھٹلایا، اور رب کی نشانیوں کا مذاق اڑایا۔ اب یہ اس کی پکڑ ہے۔ مولوی بخشو آگے بڑھا اور کہا، ہمیں اسے بچانا چاہیے، وہ ہمارا آدمی ہے۔ شمسا بولی، اب یہ اللہ اور اس کے درمیان ہے، جس نے زبانوں کو کاٹا وہ خود اب اپنی زبان کھو بیٹھا ہے۔ اسی لمحے چودھری کی چیخ بلند ہوئی، آگ بجھ گئی، دروازہ کھلا، اندر چودھری بے ہوش پڑا تھا، زبان بند، آنکھیں پتھر کی ہو چکی تھی۔ اسی شام گاؤں میں اعلان ہوا، آج سے عبد الودود کو گاؤں کا بزرگ مانا جائے گا۔ یہ مسجد کا امام ہوگا، اور اس کی جھونپڑی گاؤں کی پہلی دارالامانت ہوگی، جہاں سچ کی روشنی کبھی بند نہ ہوگی۔ مولوی بخشو نے خود عبد الودود کے قدم چومے۔ آپ نے ہمیں وہ دکھایا جو کتابوں میں پڑھا تھا، لیکن دل میں نہ اترا تھا۔ کئی سال گزر گئے، عبد الودود اب بھی زندہ تھا، لیکن اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ بچوں کو وہ اب بھی شمسا کی کہانی سناتا، اور ہر بار کہتا، بچوں، کبھی کسی کی خاموشی کو پاگل پن نہ سمجھنا، کیا خبر وہ تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی آزمائش ہو۔